अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब आज नैब के सामने पेश हुए। प्रोग्राम का आगाज उससे करेंगे, लेकिन एक दूसरी चीज जो कल से चल रही है और मुसलसल इस वक्त खबरों में है, वो है मरियम नवाज शरीफ साहब की नैब पेशी। और ना सिर्फ ये कि पेशी, बल्कि अब दो डिफरेंट वर्जन बड़े स्ट्रांगली सामने आए हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से वर्जन आया मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, और हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ वज़रा जो इस पेशी के पर जो पथराव हुआ और पुलिस के साथ तसादुम है, उसके बारे में बयानबाजी कर रहे हैं। और बयानबाजी है क्या? मुस्लिम लीग नून का सियासी बयानिया इस पेशी के बाद फिलहाल यह है कि ये यहां पर मरियम नवाज शरीफ साहब को बुलाकर कुछ करने की, यानी कुछ ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। मरियम साहबा की ट्वीट्स देखें और उनके बयानात सुने। सबसे पहले सुने, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग थेरीज भी अब सामने आ रही हैं कि क्या करने की कोशिश की गई है सबके दौरान। सबसे पहले अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ट्वीट देखें, उन्होंने कहा दी एम्बुश्ड ब्लैक एसयूवी इज माइन एंड क्लियरली आई एम द टारगेट। ये सबसे पहले उन्होंने एक ये ट्वीट किया है। दूसरा, उन्होंने इस तमाम जो कल वाकया हुआ नैब के ऑफिस के सामने, उसको शर्मनाक नैब गर्दी अपनी दूसरी ट्वीट में करार दिया। फिर कहती है, मैं सलाम पेश करती हूं मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को जिन्होंने मेरी तरफ आने वाले पत्थरों के लिए अपने सीने आगे किए। और आखिरी ट्वीट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये भी इसलिए भी है कि सी दिस एंड डिसाइड, वो कहते हैं देखें और फैसला करें कि ये सिर्फ पत्थर थे या एक ज्यादा संगीन कोशिश थी इस एसयूवी के ऊपर जो निशान पड़े। उसके बारे में उनका कहना कि ये आर्मर्ड गाड़ी थी, यानी बुलेट प्रूफ और आर्मर्ड कार थी। पुलिस ये नहीं जानती थी, जो वो करना चाहते थे वो बड़ा वाज़ेह साबित। क्या बात की मरियम नवाज शरीफ साहब ने? कल ये बात कही थी। सुन ले मरियम नवाज शरीफ साहब क्या कहा अपने ऊपर हमले के बारे में, सुनिएगा। सामने से जिस तरह पुलिस की यूनिफॉर्म में लोग, मुझे नहीं पता वो पुलिस के थे या नहीं, मेरी गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ। इतने बड़े बड़े पत्थर मैंने खुद देखे। गाड़ी हिल रही थी, पत्थर लग रहे थे, तो मैंने अपने हाथों से अपने मोबाइल कैमरा से उसकी वीडियोस बना ली। पहले वर्कर के ऊपर जो है वो इन्होंने केमिकल स्प्रे। ये मरियम नवाज शरीफ साहबा थी। अब राना सनाउल्लाह साहब ने तो एक कदम और आगे चले गए। उन्होंने कहा एक लेजर गन का इस्तेमाल किया गया और यह कातलाना हमला था। क्या कहा, जरा सुनिए। मरियम नवाज की गाड़ी को पत्थर नहीं लगा। मैंने तो आज तक कोई पत्थर नहीं देखा कि जो जेन्युइन बुलेट प्रूफ गाड़ी को जो है उसका शीशा जो है उसको ब्रेक कर दे। मुझे लगता है कि ये जो उसके इर्द गिर्द जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ से कोई ये लेज़र गन फायर हुआ है और ये बराह रास्त जो है वो मरियम नवाज के ऊपर जो है ये कातलाना हमला था। लेजर गन फायर हुआ है और ये एक कातलाना हमला था, राना सनाउल्लाह साहब का ही कहना था। सो ये है बयानिया मुस्लिम लीग नून का कि कुछ सीरियस नुकसान पहुंचाने की मरियम नवाज शरीफ साहबा को कोशिश की गई। हुकूमती मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी असेंबली में कहा, वो ये मौक़िफ़ रखते हैं कि मुस्लिम लीग नून एक एजेंडे के तहत इस नैब की पेशी के साथ की तरफ आई थी। ये तमाम एक ड्रामा है। ये पत्थर वो साथ लाए थे सिर्फ इसलिए ताकि ये ड्रामा क्रिएट किया जा सके। क्या कहते हैं, जरा सुनिएगा। जो कल का वाकया है, लोग जानना चाहेंगे कि यकदम वो गाड़ियों में पत्थर कहां से नमूदार हो गए। होना तो आपने पेश था अपना नुक्ता नजर बयान करने के लिए, उससे तवज्जो हटाने के लिए स्टेज्ड ड्रामा था, वो किया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब, राजा बिशारत साहब इसको एक स्टेज ड्रामा करार दे रहे थे। जिस पत्थरों की वो बात कर रहे हैं, एक फुटेज कम से कम ऐसी जरूर है जो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इसमें कम से कम ये जरूर है कि लफाफे से पत्थर किसी के हाथ से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ये जो साहब आके इन्होंने जमीन पर फेंका, पत्थर उठाया इस गाड़ी से, इस डबल केबन गाड़ी से, और इसको उठाकर दूसरी तरफ फेंका उन्होंने। सो ये एक हाई डबल केबन गाड़ी है जिसके साथ बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की गाड़ी है। सो ये हैं दो थेरीज जो इस वक्त आपको मार्केट में सुनाई दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ जाएं, उस्मान बुज़दार साहब की पेशी के बारे में, क्योंकि इस पे भी बड़ी बहस चल रही है कि हुकूमत के कंट्रोल में है, जैसे एहसन इकबाल साहब कहते हैं। पहले मानो को मैं तारुफ करा दूं, अली नवाज जवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। मैं असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तलाल चौधरी साहब हमारे साथ फैसलाबाद से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से। तलाल चौधरी साहब का अपना बयान भी यही है,
احسن اقبال صاحب نے کوئی ٹویٹ بھی اسی قسم کی ہے کہ یہ سارا کچھ شاید ہٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے عثمان بزدار کو. یہ پہلے تو مسلم لیگ کہتی ہے بیلنسنگ ایکٹ ہے، لیکن اب کہتے ہیں کہ ان کو ہٹانے کے لیے سب کیا جا رہا ہے. اندر کی جو تحقیقات کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مختلف جنوبی پنجاب میں مختلف ناموں سے جائیدادیں خریدنے کا الزام ہے، جس کا فارم وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کو دے دیا گیا ہے. انہوں نے رشتہ داروں کے نام پر کیا جائیدادیں بنائی مبینہ طور پر. نیب نے جو ان کے اہل خانہ ہیں اور ان کے رشتہ دار ہیں ان تمام کی جائیدادوں کا ریکارڈ مانگا ہے، اور پیش وہ ہوئے تھے شراب کے ناجائز لائسنس کیس میں. اور یہ لائسنس جو شراب کا ناجائز لائسنس ہے یہ ایک ہوٹل کو دیا گیا، اور جس کے اوپر بہت سی 2 لوگ وعدہ معاف گواہ بھی بن گئے ہیں. اکرم اشرف صاحب سابق ڈی جی ایکسائز نے وعدہ معاف گواہ بننے کی درخواست دی ہے. ایک اور فرد نے اس میں وعدہ معاف گواہ بننے کی درخواست دی ہے جن کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا، اور کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب آفس نے دباؤ ڈالا یہ شراب کا لائسنس دینے پر. تو اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا واقعی عثمان بزدار صاحب کی جو خود ایز وزیر اعلیٰ کیا مشکل میں پڑ گئے ہیں کسی وجہ سے؟ کیونکہ طلال چودھری صاحب نے یہ بیان دیا ہوا ہے. سو لیٹ می اسٹارٹ وتھ طلال چودھری صاحب. طلال صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ یہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے کی کوشش ہے. یو ریئلی تھنک کہ ان کو ہٹانے کے لیے نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف عباسی صاحب، میرا خیال ہے کہ اگر کیمرے کے سامنے آپ بھی نہ بیٹھے ہوں تو آپ یقیناً میرے اس بیان کے بعد کہتے ہیں بالکل اسی طرح ہی ہے، کیونکہ آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے اور یہ کوشش بڑی دیر سے جاری ہے. زیادہ مجھے پتا ہے، لیکن میں اب اصل سوال پوچھنے لگا، یہ کوشش کر کون رہا ہے؟ اصل سوال تو بولا دے وہی ہے نا. جواب دے رہا ہوں، جواب دے رہا ہوں. کاشف صاحب، گزارش یہ ہے، دیکھیں ایک جو بزدار صاحب ہیں ان کی چوائس جو ہے وہ خاص ایک حلقے کو پسند نہیں آئی، لیور بھی نہیں کر سکے، اور اس کے بعد وہ مسلسل ایک ایسی گورنمنٹ جس کے بارے میں الزام ہے کہ اس کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے اور اس کو کسی نہ کسی طرح سے یہاں لا کر بٹھایا گیا ہے، تو وہ صرف اس وقت پی ٹی آئی کے لیے بیڈ نیم نہیں ہے بلکہ وہ وہاں تک بیڈ نیم چلا جاتا ہے جن لوگوں نے سپورٹ کیا اور ان کو لے کر آئے ہیں. سو ان کو ہٹانے کے لیے ایک منظم کئی دفعہ کوشش کی گئی، عمران خان صاحب کو منانے کی کوشش کی گئی. جب پتہ چلا کہ خان صاحب نہیں مان رہے تو پھر یقیناً ایک پاکستان میں پاکستان میں میں کاشف عباسی صاحب ذرا میں پورا کر لوں. آپ انہی کی بات کر رہے ہیں، چلیں میں سیدھا نہیں، آپ مجھے پتا آپ نہیں بولیں گے، آپ انہی کی بات کر رہے ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں. دیکھیں میرا خیال ہے صرف آپ نہیں سمجھ رہے بلکہ پورے پاکستان کو اس بات کی سمجھ ہے، اور اس نیب کے ادارے کو پولیٹیکل انجینئرنگ کا صرف میں نہیں کہتا یا کاشف عباسی نہیں کہتا، سپریم کورٹ آف پاکستان ایک سرٹیفکیٹ جاری کر چکی ہے کہ یہ ادارہ احتساب سے زیادہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ہے. یہ فیصلہ اگر جب یہ کرنا ہوتا ہے کسی نے، کسی کو اہل سے نااہل کرنا ہو تو یہی استعمال ہوتا ہے، کسی کو پکڑنا ہو، کسی کو خاص کسی کو حکومت میں لانا ہو یا ہٹانا ہو. اب کر کیا رہی ہے نیب؟ ذرا 2-3 چیزیں دیکھ لیں. سب سے زیادہ بڑی رکاوٹ بزدار صاحب کو بدلنے میں ایک خان صاحب کی تھی، دوسری تھی پنجاب کے چودھریز کاف لیگ کی. چودھریز کو بھی نوٹس کیا گیا. چودھریز نے خود اس لاہور ہائی کورٹ کی رٹ میں لکھا کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے سیاسی طور پہ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ان کو عام ٹویسٹنگ کر کے ان سے منوایا جا رہا ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ بننے سے سائڈ پر ہو جائیں تاکہ کوئی ایسا مطلوبہ کوئی اور آدمی لایا جا سکے. اور اب یہ تھیوری، میں تو کل لاہور سے آیا ہوں اور اس سے پہلے اسلام آباد میں، یہ ہر کوئی جانتا ہے. پہلے کہتے تھے شاید شوگر سبسڈی میں گرفتار کر لیں، پھر کہتے نہیں اب شراب والے میں کر لیں، اب کہتے نہیں ایسے بیونڈ مین میں کر لیں گے. کرنا کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ بزدار صاحب کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں، نہیں دیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے اور اس کے بعد تبدیل ہو جائیں گے. سو یہ تھیوری جو ہے یہ کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ کسی سے بھی پوچھ لیں. مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تھیوری میں لاجک ہے. سو یہ اگر کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا. میں ایک آخری بات کہہ لوں، میں آخری بات. کاشف صاحب، میری ایک سیاسی کارکن کے طور پر میں بزدار صاحب کی کارکردگی کے بھی خلاف ہوں. ان کی چوائس جو تھی وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پر مناسب نہیں، اس کے بھی خلاف ہوں. میں پی ٹی آئی کا بھی مخالف ہوں. مگر ایک بات، یہ کام اسمبلی کا ہے، خدا کا واسطہ ہے کون اہل ہے کون نااہل ہے.
کس کو کس عہدے پر رہنا ہے اور کس کو ہٹانا ہے، اس کے لیے خدا کے لیے ادارے استعمال نہ کریں. یہ کام سیاستدانوں کو، اسمبلی کو کرنے دیں. اگر یہ بزدار صاحب کو اس طرح ہٹائیں گے تو ہم اس روایت کے خلاف ہیں، بے شک وہ بزدار صاحب ہی ہوں. ٹھیک. اب میں ایک ظاہر ہے یہ لاجک ہے، لیکن پرابلم یہ ہے طلال صاحب کہ جب کسی کو نہیں بلاتے آپ کہتے دیکھیں بلاتے نہیں، وہ بلاتے ہیں آپ کہتے نہیں جی اس میں کوئی سازش ضرور ہوگی. میں آپ کی سازشی بات بعد میں لاجک ہے جو سازش جس کے آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن حکومت گھومے گی اور کہے گی جناب دیکھیں آپ ہمیں کہہ رہے ہیں جب نہیں آتا بلاتے تھے کسی کو تو آپ کہتے تھے بلاتے نہیں ہیں. اب وزیر اعلیٰ پنجاب کو بلا لیا، آپ دیکھیں دیکھیں ضرور وزیر اعلیٰ پنجاب کو بلا لیا اس لیے کیونکہ یہ آپ نے بھی کہا، احسن اقبال صاحب کا بھی ٹویٹ ہے کہ خان صاحب کی آشرواد سے عثمان بزدار کو ہٹانے کے آپریشن کا بذریعہ نیب آغاز کر دیا گیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب نہیں کر رہے، احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان کی آشرواد سے یہ احسن اقبال صاحب کا فرمانا ہے کہ عثمان بزدار کو ہٹانے کے آپریشن کا آغاز کر دیا گیا. میں ذرا ایک چیز آپ سے پاس آنے سے پہلے ظاہر اس کا جواب دیں گے کیونکہ ظاہر میں نے پوری ایک تفصیل بتائی کہ دو ورژنز کیا ہیں، ایک لیزر گن سے لے کر مریم نواز شریف صاحبہ جو کل ادھر گئی ہیں نیب کے سامنے، قاتلانہ حملے سے لے کر یہ پتھر خود لے کر جانے تک. لیکن ایک گاڑی کی اس طرح حالت دیکھ لیں، اور یہ اس لیے ضروری ہے دیکھنا اس گاڑی کو کیونکہ یہ ایک آرمرڈ بلٹ پروف گاڑی ہے، اور آرمرڈ بلٹ پروف گاڑی جنرلی سپیکنگ اتنی آسانی سے یہ حالت نہیں ہوا کرتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو کسی تھیری کو ہوا دے رہے ہیں، لیکن یہ ایک فیکچوئل سٹیٹمنٹ تو ضرور ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آرمرڈ گاڑی کا اور بلٹ پروف گاڑی کا، لارجر اوپینین یہ ہے ان لوگوں کا جو اس قسم کی گاڑیوں کو سمجھتے ہیں. دیکھیں سامنے شیشہ بھی ٹوٹا ہوا ہے. جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان گاڑیوں کو پتھروں سے زیادہ فرق نہیں پڑنا چاہیے. That's what they say. پر پہلے بزدار صاحب پھر آتے ہیں ذرا کل کے واقعے کے اوپر. جی اچھا، آپ نے بالکل بات ٹھیک کی. اپوزیشن کا کام ہے، اگر اے پی سی نہیں ہو پا رہی بیچاروں سے، پھر ان کو مولانا فضل الرحمان کو لیڈ دینی پڑ رہی ہے، انہیں کوئی نہ کوئی ایونٹ تو کریٹ کرنا تھا. آپ نے بات بالکل ٹھیک کی کہ جب جہانگیر ترین کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بیلنسنگ ایکٹ ہے، جب علیم خان کی بات کرتے ہیں تو اس وقت کہتے تھے کہ کیونکہ یہ کینڈیڈیٹ تھا سی ایم کا. اب بزدار صاحب پہ بات آئی ہے تو ایک نئی فارمولہ لیا. ان کا کام ہے، اور کیا کریں یہ بیچارے، ان کا کام ہے، انہوں نے کرنا ہے. جہاں تک آپ کا تعلق ہے، صرف آپ کہہ رہے ہیں میرٹ پر بلایا گیا ہے. مجھے یہ دیکھیں، آئی ایم ناٹ نیب، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. غلط بلایا گیا ہے چیز سامنے آ جائے گی، ٹھیک بلایا گیا چیز سامنے آ جائے گی. دیکھیں مجھے یہ بات بتائیں اس کو کیوں ہے کہ یہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے. اگر یہ مان لیا جائے کورٹس کا ازمپشن نہیں فیصلے میں لکھا، نہیں دیکھیں ریمارکس میں بات سنیں، اگر یہ مان لیا جائے یہ بات تو اس کا مطلب کوئی نیب انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر رہا، نیب کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں میں بھی آیا ہے، بہت سی بیل اپلیکیشنز میں بھی یہ بات سامنے ہے. تو یہ کہہ دینا کہ ہم نیب نہیں ہیں، کورٹ کا یہ خیال نہیں ہے. سپریم کورٹ اس بات سے اگری نہیں کرتی کہ حکومت کے یا کسی کے پریشر سے نیب آزاد ہے. اچھا، اب وہ جو فیصلہ خواجہ سعد رفیق صاحب کی بیل کے اوپر آیا تھا، آپ اسی کو ایک کو نہیں، میں آپ کو پوری لسٹ پتا نہیں بیل پہ جو آصف سعید کھوسا صاحب نے اپنے ایڈریس میں کہا تھا کہ نیب ایسا لگتا ہے نکل رہا ہے، میں وہی کوٹ کرنے لگا تھا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے. نہیں، یہ بھی امپریشن ہے. اچھا سنتے جائیں، اب میری تھوڑی سی بات سنیں. آپ جس فیصلے کو کوڈ کر رہے ہیں، کیا وہ صرف اس 2 سال کے لیے لکھا گیا وہ فیصلہ؟ اب پڑھیں وہ فیصلہ. اس فیصلے میں کہا گیا ہے نیب جب سے بنی ہے اس کا کیا جو کام تھا اس نے وہ کام نہیں کیا، اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے وہ استعمال ہوتی رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو پناما کیس میں، حدیبیہ کیس میں یاد آ رہا ہے یہ زیادتی. اچھا سنیں تو صحیح، آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ شروع سے ہو رہی ہے انجینئرنگ، لیکن یہ جو باتیں لکھی جا رہی ہیں وہ ماضی کے لیے نہیں لکھی جا رہی، وہ آپ کے لیے. یہ آپ جج صاحب کا مائنڈ پڑھ سکتے ہیں، میں نہیں پڑھ سکتا. میں تو ججمنٹ پڑھ رہا ہوں. نہیں، میں ججمنٹ کی بات کر رہا ہوں. اچھا اگلی بات سنیں. حدیبیہ پیپر کا یاد ہے؟ حدیبیہ یاد ہوگا آپ کا، اس کا کیس لگا تھا، ٹائم باؤنڈ تھا، وہ یاد ہوگا آپ کو. اور اس میں قمر زمان چودھری صاحب پیش ہوئے تھے ایز اے نیب چیئرمین. تو اس وقت جو ریمارکس آئے تھے کہ آج نیب کا جنازہ نکلا ہے. پینما کیس میں ہوا سر، حدیبیہ وائنڈ اپ ہو رہا تھا اور انہوں نے کہا تھا یہ کھولنا ہے کہ نہیں کھولنا. قمر زمان چودھری صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم نے اس کو نہیں کھولنا. تو انہوں نے کہا کہ پینما کے دوران یہ بات جی آج اس کے میرے سامنے نیب کا جنازہ، اور بہت ساری چیزیں. میں یہ نیب کو ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھا. اگر یہ غلط انسٹیٹیوشن تھا، 5 سال لگ بھگ 2/3 میجورٹی تھی نون لیگ کے پاس ود الائز.
اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ 18ویں ترمیم بھی کر چکے تھے، اور جس میں نیب کے چیئرمین کس طرح لگے گا، پروسیکیوٹر جنرل کیسے لگے گا، باقی اداروں میں کیسے لوگ لگیں گے. کیا یہ ہمارا کام تھا؟ ان کا کام تھا. آج اگر ان کو اختلاف ہے اس چیز کے اوپر، اور مجھے تو لگ رہا ہے انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں وہ نکالا ہے انہوں نے. صاحب جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں 10 سال کا ایز لانگ ایز دیکھیں ہوا کیا ہمارا پریسیڈنٹ کیا ہے، پریشانی چاہے کہ گلزار صاحب رہنا کہ جانا ہے. پریسیڈنٹ ہمارا کیا، ہمارا باقی جماعتوں والا پریسیڈنٹ نہیں ہے. علیم خان صاحب اندر ہوئے، علیم خان جس دن اندر ہوئے، پہلے ان کو بلاتے رہے، جس دن وہ اندر انہوں نے اپنا استعفیٰ بھیج دیا. اگر آپ کو یاد بابر امان صاحب ان کو جب انڈکٹ کیا گیا، جب کورٹ نے کہا، میرے خیال میں بالکل یہ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ اگر پچھلا تسلسل دیکھیں، اگر یہ چیز ہوئی اور نیب نے یہ سمجھا اور ہماری پارٹی میں اگر یہ اس طرح چیز ہوئی، تو ہمارا جو پرانی ہسٹری ہے وہ اس طرح ان کی طرح تھوڑی ہے کہ جو سپریم کورٹ کے یہ کوڈ کرتے ہیں ڈیسیژنز کو، جو نیب بیسکلی سعد رفیق صاحب کی کیس میں یا باقی میں آیا تھا، اسی سپریم کورٹ نے ان کو نااہل قرار دیا ہے نا. اسی سپریم کورٹ نے کہا ہے یہ امین اور صادق نہیں ہے. اسی سپریم کورٹ کے جو باقی احتساب کورٹ نے 2 کیسز کے اندر ان کو سزا دی ہے کہ نہیں دی. یہ نہیں دو وہی کہہ رہا ہے احتساب عدالتوں میں وہی بات کیا. سپریم کورٹ نے امین صادق والے کیس میں ان کو کہا کہ امین صادق نہیں ہے یہ، جس میں انہوں نے بات کی تھی پاناما کیس کے اندر. اب مجھے یہ بات ہے کیس کیا، کاشف بھائی اگر کل یہ ایونٹ نہ ہوتا، مریم نواز صاحب آرام سے پیش ہو جاتی ہیں جیسے 20 سال جب سے نیب بنی لوگ پیش ہو رہے ہیں. آپ کیا سوال کرتے ہیں اپنے ٹی وی شو کے اندر؟ سوال نامہ کیا تھا، کیا پوچھا گیا، وہ 200 ایکڑ زمین کہاں سے آئی؟ نیب نے سوال پوچھا، آپ نے تو کہا تھا اپنے ٹی وی انٹرویو میں انگلینڈ تو کیا پاکستان میں بھی ہماری کوئی جائیداد نہیں ہے، اور 2014 میں آپ کے نام پہ زمین ٹرانسفر ہوئی ہے. یہ بات ٹی وی انٹرویو ہے وہ اس سے پہلے کا ہے، اس بیان سے پہلے بات تو یہی ہوتی نا، اس بیان سے اس زمین کی خریداری سے پہلے کا بات تو یہی ہوتی نا، یہی بات، اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں. اب یہ ایونٹ کریٹ کیا گیا. میں کل تھا منیب کے شو میں کل، اور ان کا احمد فراز رپورٹر تھا، اس نے جیو کے اوپر اس نے رپورٹنگ کی. وہ رپورٹر ہے ان کا، جی اس میں رپورٹنگ بڑی سیدھی ہوئی، بالکل سیدھی رپورٹنگ ہوئی. اس نے کہا کہ 2 ٹیئرز تھے، پہلا ٹیئر انہوں کے لوگوں نے اس کو ہٹا دیا، دوسرے ٹیئر پہ آ کے انہوں نے مریم کے ساتھ اندر جانے کی کوشش کی، مریم بی بی کے ساتھ. اس اینٹی رائٹ فورس لگی ہوئی تھی. آپ کو پتا ہے ماڈل ٹاؤن کے واقعے کے بعد آپ گن کیری نہیں کر سکتی پولیس. ان کے پاس اینٹی رائٹ پولیس کے پاس ہوتا کیا ہے، ان کے پاس وہ شیل پھینکنے کے لیے وہ جو گنز موجود ہوتی ہیں، ان کی شیلڈز ان کے پاس موجود ہوتی ہیں. اور آپ پوری اس کے کلپس دوبارہ چلے، اور کہ پتھر آئے اور جب پتھر پولیس والوں پہ لگے، پولیس والوں نے دوبارہ پھینکے. پھر جہاں تک آپ نے گاڑی کی بات کی ہے، آپ کے پاس فوٹیجز ایک اور موجود ہوں گی خان صاحب کی گاڑی کی دھرنے کی. جس رات دھرنے پہ اٹیک ہوا تھا اس خان صاحب کی بھی بلٹ پروف کار تھی. آپ ذرا اس گاڑی کا حشر دیکھیں، اس گاڑی کا حشر کیا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچرل بات، ریگولر بات. میں نے اسی لیے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ جانتے ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا. لیکن میں ذرا مریم بی بی کی اس کے اوپر آ جاؤں. طلال چودھری صاحب، وہ تمام رپورٹرز آپ نے دیکھا ہوگا سب ٹی وی پروگرامز میں، جو نیوز میں یا ادروائز پروگرامز میں، کل آپ نے سنا ہوگا رپورٹرز کو ہر چینل کے، چلے ہمارا چینل نہیں، میں دوسرے چینلز کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی یہ جو نیریٹو پی ایم ایل این بنا رہی ہے کہ ہمیں نکالا گیا گھر سے تاکہ ہمارے ساتھ یہ کیا جا سکے کہ پہلا ایک ٹیئر تھا، دوسرا ٹیئر موجود تھا. جب ورکرز نے اس کو توڑنے کی کوشش کی، ظاہر ہے پولیس، اور آپ کو پی آئی ڈی سی یاد ہوگا وہ جو ہاسپٹل تھا لاہور کا، پولیس میں بڑی تنقید ہوئی تھی کہ یہ اتنا کچھ ہو رہا تھا، آپ نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ اور ایک کانٹیکسٹ بھی موجود ہے نا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ، کیونکہ میں مانتا ہوں دونوں نیریٹیوز میں کہیں نہ کہیں جھول ہوتا ہے، سیاستدان ہر اپنی سچویشن کو سیاسی طور پر اپنے فائدے کے لیے یا ڈیمیج کنٹرول کے لیے استعمال کرتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ غلطی کہیں نہ کہیں مسلم لیگ نون ورکرز کی تھی جیسا کہ رپورٹرز کہہ رہے ہیں؟ کاشف عباسی صاحب، میں آپ کو جج بناتا ہوں اور میں یہ کیس جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ رپورٹرز کی بات کرتے ہیں، کیمروز کی بات کرتے ہیں، میں اس پورے کے پورے ٹائم ادھر تھا. رائے ونڈ سے میں ساتھ آیا ہوں، اور اس وقت جب ہم وہاں پہنچے ہیں، ایک تو صبح میں جب فیصل آباد سے گیا ہوں، موٹر وے بند کی گئی تھی، رنگ روڈ بند کی گئی تھی، ملتان روڈ بند کی گئی تھی. جو آدمی بھی وہاں تک پہنچتا تھا اس کو وہاں 1 گھنٹہ پیدل چلنا پڑتا تھا. سو میں رائے ونڈ گیا، رائے ونڈ سے میں ساتھ آیا. اس کے بعد بی بی مریم کی گاڑی، کیونکہ کارکن بہت زیادہ تھے اور وہ شاید جو واقعے کی وجہ بنی ہے وہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ تھے یہ جو موجودہ حکومت یا اس کا انتظامیہ کی. وہاں انہوں نے اس کو مریم صاحبہ کو ریسیو کر کے وہ اپنا جس طرح کر رہے ہیں،
اس کے بعد میں اس گاڑی سے چند گز آگے ہو کر گزر کے پیدل دونوں جو پولیس کی نے بنائی ہوئی تھی جگہ جہاں وہ روکتے تھے وہاں سے میں اکیلا گزرا ہوں. اندر گزر کے نیب کے گیٹ کے پاس تقریباً 200 میٹر کے درمیان کوئی چیز نہیں تھے. ہمارے 10 سے 12 رہنما تھے, کچھ وکلا تھے اور باقی درجنوں پولیس کے اہلکار تھے. مریم صاحبہ کی گاڑی رفتہ رفتہ چل رہی تھی اس لیے کہ بہت زیادہ کارکن تھے. اچانک اب میں کیس آپ پر چھوڑ رہا ہوں, میری بات بھی آپ نے نہیں ماننی, چھوڑ دیں, ہم تو چلے ہیں ہی غدار بھی ہیں, جھوٹے بھی ہیں, ہم پتہ نہیں کیا کیا ہیں. آپ نیب کے کیمرے جو ہیں اس کی فوٹیج لے آئیں. اگر نیب کے کیمروں میں فوٹیج یہ دکھائے کہ نون لیگ یا کسی نے حملہ کیا اور اس نے کوشش کی تو سزا ہمیں دے دینا جی. اگر آپ کو یہ لگے کہ منظم طریقے سے سب سے پہلے جب وہاں پر کوئی ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا تھا, کیمیکل ملا ہوا سپرے جو تیزاب کی طرح تھا, میں آپ کو کارکن پیش کروں گا. ہاں لیکن میں ایک فوٹیج اور بڑی میں آنیسٹلی آپ کو بات کہنے لگا ترلال صاحب, ایک فوٹیج کم از کم ایسی ہے جو میں ابھی چلائی بھی ہے, وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کی ایک گاڑی ہے کالی ڈبل کیبن, اس میں سے یہ شلوار قمیض والا آدمی پتھر کا لفافہ نکال کے زمین پہ پھینکتا ہے, پتھر باہر نکلتے ہیں اٹھا کے پھینک دیتا ہے. سو یہ پتھر اگر یہ فوٹیج ٹھیک ہے اور ظاہر اندر سے لے کر یہ سامنے نظر آ رہا ہے ٹی وی اسکرین پر, میں اپنی طرف سے تو کچھ بتا بھی نہیں سکتا ہوں, اگر یہ درست ہے اور اگر اس کو ظاہر فورینزک کرا لیں گے تو پتا چل جائے گا, دیٹ مینس پتھر تو گاڑی کے اندر سے ایک لفافے کے اندر سے نکالے گئے. میں اس پہ آ جاتا ہوں. کاشف صاحب کیسے, میرا مطلب ہے وہ پتھر تھے کہ لے کر ہم آئے, ہماری گاڑیوں میں تھے, ہم نے مارے, مگر کوئی پولیس والا زخمی نہیں ہوا, کوئی پولیس کی کوئی گاڑی خراب نہیں ہوئی, کوئی بھی نیب کا گملہ نہیں ٹوٹا, سارے پتھروں نے ہمارے کارکن زخمی کیے, ہماری گاڑیاں توڑی اور مریم نواز کو وہ پتھر لگتے رہے آ کے. یعنی میرے کارکن مریم نواز کو پتھر ماریں گے؟ اب اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ہماری ایک قدغن ہوتی ہے کہ جو سامنے آتا ہے ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. میرے سامنے یہ چیز آئی تھی, میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ یہ کاشف صاحب میں ایک اس پہ آپ کو آسان کر دیتا ہوں نا جی, میں تو کیس کو ہی آسان کر دیتا ہوں. نیب جو ہے وہ اس وقت اتنی اچھی حکومت کو لگتی ہے کہ اس کی ایک ایک چیز ان کو اچھی لگتی ہے. نیب ان کو لگتی ہے سب سے ٹھیک, نیب کے کیمروں کی فوٹیج منگوا لیں. سر یہ کیوں نہیں, ابھی آپ کے پاس تو یہ ویسے اچھا پوائنٹ ہے, یہ اچھا پوائنٹ ہے کہ اگر نیب کے باہر ظاہر ہے ان کے کیمرے تو نہ صرف اندر لگے ہوں گے بلکہ باہر بھی لگے ہوں گے, آپ کو بڑی آسانی سے ایک کلین فیڈ مل جائے گی جس میں آپ کو یہ پتا لگ جائے گا پہلا پتھر کس نے مارا, کس نے کیا کیا. ابھی 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی نیب نے اپنی اندر کی توڑ پھوڑ کی تصاویر اور فوٹیج تو جاری کر دی ہے. بریک کے بعد مجھے اس کا جواب دیجیے گا, اندر کی توڑ پھوڑ اور اس کی فوٹیج جاری کر دی ہے, باہر کی فوٹیج کیوں نہیں جاری کر رہے کہ اصل میں جو میدان تھا اصل اس میں کیا ہوا. ایک بریک کے بعد مجھے اس کا جواب دیجیے گا. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ ساتھ ویلکم بیک ناظرین. یہ سی سی ٹی وی فوٹیج کا بڑا اچھا نقطہ ہے کہ ظاہر ان کے کیمرے باہر بھی لگے ہوتے ہیں, وہ کیمرہ دکھا دے کہ باہر جو میدان جنگ بنا ہوا تھا. کاشف چلو اس کا تو میں جواب دیتا ہوں, ذرا ایک دفعہ رن کیجئے گا دوبارہ. آپ نے ایک ویڈیو رن کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے طلال چودھری کے کہنے پہ, اور اس میں دیکھیں وہ بندہ گاڑی میں جاتا ہے, لفافہ اٹھاتا ہے, زمین پہ مارتا ہے, اس میں سے پتھر نکلتے ہیں اور پولیس پہ پھینکنا شروع کر دیتا ہے. یہ دیکھیں آپ, پتہ نہیں طلال چودھری صاحب دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے, شاید اب ان کا رنگ فک ہو گیا ہوگا اس چیز کو دیکھ کے. یہ دیکھیں ان کا سارا جتنا بھی انہوں نے نریٹو کریٹ کیا تھا, کاشف بھائی آپ کی اس ویڈیو نے وہ سارا فلاپ کر دیا کہ بندہ جا رہا ہے ان کی گاڑی کے اندر, لفافہ نکال رہا ہے, لفافہ زمین پہ پھینکتا ہے, لفافہ پھٹتا ہے, اس میں سے پتھر نکلتے ہیں اور وہ پولیس والوں پہ برسانے لگ جاتا ہے. یہ دیکھ آپ کے سامنے, یہ دیکھیں جھنڈے پکڑے ہوئے ہیں. اب یہ مکر جائیں کہ جھنڈے نہیں ہیں, مکر جائیں یہ بھی پولیس مریم بی بی کی گاڑی اس پہ, وہ کہہ دیں یہ ہمارے گلو بٹ ہیں, کہہ دیں, مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. اس سے زیادہ کلیئر چیز آپ کی چینل پہ دس از دا فرسٹ ٹائم. باقی بہت سارے وہ کہہ رہے ہیں کوئی پھول تھے اس لفافے میں, کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے, آپ کے سامنے سب کچھ چل رہا ہے. اندر سے کسی نے جو بھی بندہ اندر بیٹھا ہے شلوار قمیض میں وہ دے رہا ہے, انہوں نے لفافہ پکڑایا ہے شلوار قمیض والے لڑکے کو, اس نے لفافہ توڑا ہے, یہ سارے لڑکے آئے ہیں اور ادھر سے یہاں پر پتھراؤ شروع کر دیا. بٹ اینی ویز دیٹ بینگ سیڈ, یہ میں چلو پوچھ لیتا ہوں طلال چودھری صاحب سے, آپ کے پاس بڑا آسان کام ہے, اندر سے فوٹیج دے دیں. میں یہ کروں, یہ تصویریں جو آپ کے پاس آئی ہیں میرا خیال یہ نیب نے ایشو کی تھی. جی جی نیب کی تصویریں. اب نیب کے کہنے پہ نیب اس میں کیا کہتے ہیں ٹیکنیکل ورڈ ہوتا ہے, ایف آئی آر کٹی ہے ان کے اوپر.
ابھی تفتیش ہوگی اور اس کے اندر ہر چیز کی مدعیت میں مدعیت از دا رائٹ ورڈ، تو اس کے اندر ہی ہر چیز سامنے پیش ہونی چاہیے. پر میرا خیال ہے کہ یہ تو آپ کے اس ٹی وی چینل نے کام ختم کر دیا ان کا. وہ تو بات کی بات ہے کہ پیش ہو جو آپ کے اس شو میں جو یہ چیز کلپ چل رہا ہے، اس میں مجھے بتائیں کوئی چیز رہ گئی ہے؟ جتنی طلال نے بات کی ہے، جتنی بات کی تھی، جتنا نیریٹو بلڈ کیا تھا، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے آپ کو جج بنایا تھا نا کاشف بھائی، آپ بتائیں آپ کو جج بنایا تھا، آپ نے فیصلہ دینا ہے. مجھے پتا ہی بعد میں وہ جج کے خلاف ہو جاتے ہیں، مجھے پتا جج کے خلاف ہو جاتے ہیں، بٹ آپ بات کر رہے ہیں. نہیں جج اس کے علاوہ دیکھیں میرا میں جو نظر آ رہا ہے طلال صاحب اب واپس اس ویڈیو پہ جا رہے ہیں، اور اس ویڈیو میں ایک چیز تو کم از کم واضح ہے کہ ایک لفافہ پلاسٹک بیگ گاڑی سے نکلا ہے، کسی نے آپ کے ورکر کو پکڑایا، اس نے زمین پر اس کو پھینکا ہے، پتھر نکلے اور پتھر اٹھا کے پتھراؤ کیا گیا. یہ بات تو اس ویڈیو سے کم از کم واضح ہوتی ہے. طلال صاحب وہ آپ سے کہہ رہے ہیں اس کا جواب دے دیں تو اب جواب دے دیں. کاشف صاحب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیں نا میں آپ کو 1 درجن ویڈیو ابھی بھیج رہا ہوں، ایک ویڈیو نہیں، اور مجھے امید ہے کاشف عباسی صاحب وہ بھی 1 درجن ویڈیو اسی طرح چلیں گی جس میں نے پاکستان میں نہیں دنیا میں پہلی پولیس دیکھی ہے جو کہ پتھراؤ کر رہی ہے. یہ میں چلا دیتا ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں میں اس پہ میں اور رانا ثناء اللہ صاحب اس کے اندر کھڑے تھے. ہمارے اوپر سے پولیس پتھر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے بارش ہو رہی ہو. میری گزارش سنیں، یعنی جو ہم نے پتھر پھینکے تھے وہ تو اس نے کسی کا نقصان کیوں نہیں کیا، اور جتنے پتھر یہ چل رہی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں پولیس کی طرف سے پتھراؤ کیا جا رہا ہے، یہ آپ کی میں اگلی بات کاشف عباسی صاحب میں آپ سے گزارش کروں، ہماری یہ فوٹیج بھی حاضر ہیں آپ کے پاس، ہماری گاڑی بھی حاضر ہے. ہمارا اس وقت یہ آپ مطالبہ ہے کہ یہ کوئی پوری ایک سازش تھی، یہ مریم نواز پہ حملہ کیا گیا ہے. شہباز شریف نے کی تھی سازش، کس نے کی تھی؟ پتھر والی گاڑی کس کی ہے بتا دیں؟ شہباز شریف کی گاڑی ہے. طلال یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کہہ رہے ہیں میں پہلی دفعہ ایسی پولیس دیکھی ہے. آپ نے پورا ماڈل ٹاؤن اس پولیس کے ساتھ کیا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں واقعی پولیس آپ نے واقعی ایسی دیکھی ہوگی جو پتھر پھینک رہی ہے، گولیاں نہیں مار رہی، کیونکہ آپ تو گولیاں مارتے تھے. میں نے آپ کی بات بڑی تسلی سے سنی ہے. آپ ایک سامنے چیز ہے طلال، آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہو. کتنا لوگوں کو کتنا لوگوں سے آپ کہتے غلطی ہو گئی کہ یعنی کہ یہ بات یہ ہے کہ بھی وہ کیوں نیب کی فوٹیج وہ جاری نہیں کرتے جہاں پر یہ سب کچھ ہوا ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، طلال جاری ہونی چاہیے، پر جو ہے ویڈیو اس کا کیا کہنا ہے؟ پلان کیا تھا وہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کو ایگری کرتا ہوں. دوسرا سوال میری گزارش سنیں، گاڑی حاضر ہے، ہم بھی حاضر ہیں، ہمارا کوئی قصوروار ہے ہمیں پکڑ لیں، مگر یہ حملہ کیا گیا ہے جس طرح وہاں اس کی تحقیقات کروائیں. یہ 20 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے کسی نے نیب کی بلڈنگ پہ حملہ کیا ہے. سپریم کورٹ کی بلڈنگ پہ آپ حملہ کرتے ہیں، ماڈل ٹاؤن آپ کرتے ہیں، ہماری ریلی کے اوپر گجرانوالہ میں پتھراؤ آپ نے کیا، حملہ آپ نے کیا. آپ تو یوز ٹو اس چیز کے. طلال صاحب کاشف عباسی صاحب 1 منٹ، میری گزارش یہ ہے، میں وہاں پر موجود تھا 1 گھنٹے بلکہ 2 گھنٹے نیب کے گیٹ کے آگے. نیب کے گیٹ کو کسی نے انگلی نہیں لگائی، گملہ نہیں ٹوٹا. نیب کے گیٹ کے آگے 300 گز تک اس کو کارڈن آف کیا گیا تھا. نیب میں کوئی پتھر نہیں لگا. کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کتنا جھوٹ بولیں گے؟ ہماری گاڑی تو حاضر ہے. نیب بھی اپنا کوئی گملہ دکھاتا کیوں نہیں؟ اپنا گیٹ دکھاتا کیوں نہیں؟ اپنی توڑ پھوڑ دکھاتا کیوں نہیں؟ میرے تو کارکن بھی یہ میری بات سنیں، آپ کی بات سر بھی دکھا رہا ہوں، دیکھیں اپنی گاڑی بھی دکھا رہا ہوں. طلال صاحب پرابلم یہ ہے کہ آپ ابھی مجھے ہمارے ایک دوست اینکر کا میسج آیا پروڈیوسر کے ذریعے، اور انہوں نے کہا کہ جی پولیس والے بھی زخمی ہیں. اور میں ابھی پوچھ لیتا ہوں ان سے کہ اگر میں ان کا نام کوٹ کر سکتا ہوں تو میں ان کا نام کوٹ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پولیس والے بھی زخمی ہیں. کاشف عباسی صاحب 1 منٹ، میں آپ کے دوست اینکر کو میری بات سن لیں. کیونکہ ان کی مرم پٹیاں ہو رہی ہیں تو خون نکل رہا ہے. میری کاشف عباسی صاحب میں چلے میں آپ کو نام بتاتا ہوں، ان سے پوچھ لیا. میری بات سنیں، منیب فاروق صاحب کا میسج آیا ہے. آپ منیب صاحب کے اوپر تو یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ وہ اس سائٹ کے ہیں یا اس سائٹ کے. منیب کا میسج آیا ہے کہ پولیس والے زخمی ہوئے ہیں، تو یہ نہ کہے کہ وہ پولیس والے زخمی نہیں ہوئے، ہم اپنے زخمی دکھاتے ہیں، ان کے زخمی نہیں.
काशिफ साहब, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मेरी गुजारिश ये है कि जितने मेरे कारकुनों का सर फटा है उसका भी आप मेडिकल चेकअप करवा लें, जितने पुलिस वालों का कर है वो भी करवा लें, हमारी गाड़ियां भी देख लें, और उसके बाद नैब या पुलिस भी दिखा दे कि उनका क्या नुकसान हुआ है। मैं तो आपके सामने केस रख रहा हूं, क्यों फुटेज जारी नहीं करते भाई? क्यों? मेरी तो गाड़ी टूटी है, कारकुनों के सर फटे हैं, नैब का क्या हुआ है? यानी ऊपर से पर्चा भी मेरे पे। सर 2 घंटे में उधर खड़ा रहा हूं, असल रोला ये है। नहीं, तलाल भाई आप ओवर सिंप्लीफाई, नैब एक रियासती इदारा है, ये सरकारी इदारा हुकूमती अमलाक तो नहीं है ना, ये हुकूमत तो नहीं, ये एक रियासती इदारा है। अब यहां पर जो नैब के बाहर उसकी कारकर्दगी से हमारे इख्तलाफ हो सकते हैं, हुकूमत का ख्याल होगा कि वो इंडिपेंडेंट है, हो सकता है आप कहें कि वो डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, वो बायस्ड है, लेकिन ये जो कल नैब के सामने हुआ ये ऐसे नहीं है जैसे आप एक जुलूस निकाल रहे हैं और वहां पर आपने ये कहा ना कि मैंने कभी पथराव नहीं देखा। मैंने समझ नहीं आती तुसी केड़े जलसे जुलूसन जाते हो। मैं तो सारी उम्र जब लड़ाई हुई है चीफ जस्टिस मूवमेंट याद है आपको? चीफ जस्टिस की मूवमेंट में मेरे सामने इन आंखों के सामने इतना बड़ा पत्थर एतजाज हसन के पेट में मेरे सामने पुलिस वाले ने मारा। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, उसके बाद डंडे भी मारे। और वो जो शाराए दस्तूर थी उस दिन, वो सिर्फ पत्थर, उस दिन पाकिस्तान की तारीख में किसी एक वाक्य के दौरान इतने जर्नलिस्ट जख्मी नहीं हुए जितने उस एक दिन में हुए थे। वो हालांकि सितंबर 11 सितंबर जिस दिन नॉमिनेशन पेपर्स, हम तो उधर ही उसी तलाल कहां थे उसे पता नहीं, उधर ही वो शायद। मैं काशिफ साहब, क्या आप मेरी बात सुने? पुलिस लाठीचार्ज कर सकती है, आंसू गैस फेंक सकती है, और पुलिस ने केमिकल मिला स्प्रे किया, वहां पेपर स्प्रे लोगों की आंखों में मिर्चों वाली की गई। मुझे ये बताएं, पुलिस ऑर्डिनेंस में कहां पर पथराव लिखा हुआ है? यानी किसने कहा कि ईंटें उठाकर मारेंगे? और मैं तो आपके सामने केस रख रहा हूं। मॉडल टाउन के दौरान भी अगर मैं गलती पर नहीं हूं, अगर मैं फुटेज निकालूं, पथराव उसमें भी हो रहा था, दो तरफा पथराव हो रहा था। नहीं, पथराव की बात करो, छोड़ दे, उसकी सजा दे दे। ये देखिए मसला ये, मुझे आई कैन अंडरस्टैंड ये पॉलिटिक्स की बात हो रही है, पर गलत इसमें तो फिर आपको कानून साजी करनी चाहिए या इसको फोर्स करना चाहिए। कर रहे हैं यार, पंजाब मशहूर किसके लिए? पंजाब की पुलिस के लिए, पुलिस के लिए। और पुलिस की ये तो पथराव इतलाल इतना सादा हो गया कि मुझे समझ नहीं आ रही। ओ भाई, सबसे ज्यादा अगर पाकिस्तान में बंदों को मारा गया है, सबसे ज्यादा कि आपने पकड़ा, बंदे को लेके गए, नजर आ रहा है। खुदा हुआ तलाल साहब, दो चीजें स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, आपके वर्कर्स का पथराव भी नजर आ रहा है, पुलिस का पथराव भी नजर आ रहा है। तो ये तो अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं दो, कि दोनों जानिब से पथराव किया गया है। ये तो मेरे ख्याल इसमें कोई डिस्प्यूट है। मैं गवर्नमेंट ये कह रहा हूं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं काशिफ भाई, होता ही है। मैं बता देता हूं, इसके बाद इनको खत्म करने से होता क्या है। आप, मैं पुलिस, हमने सारी उम्र ये, आपको पता, मैंने पूरे सियासत की, पूरी चीफ जस्टिस मूवमेंट या हमारी जो लॉन्ग धरना था, सारी जगह होता ही है कि जब पथराव होता है वो पुलिस के ऊपर गिरता है, पुलिस के पास शील्ड होती है, पुलिस उसे रोकती है, उनके पास डंडे होते हैं, अगर आप उनके सामने वो आप पे लाठीचार्ज करते हैं, अगर आप उनसे दूर होते हैं वही पत्थर उठाते हैं और आपको मारते हैं। अगर मैंने कल मुनीब के शो में ये बात की, मेरे सामने जियो के ऑफिस के सामने जब पहली दफा पथराव हुआ था, हम लोगों ने पथराव किया, पुलिस ने हमारे ऊपर दोबारा पथराव किया। अगर फुटेज दिखाएंगे पुलिस पथराव कर रही है तो उनके ऊपर पत्थर गिर भी रहे होंगे। बट फिर काशिफ भाई, सवाल ये, सवाल देखे ना, ये सारी चीज की क्यों गई? देखें, मैं ये नहीं कहता शहबाज शरीफ ने पथराव कराया होगा, मैं ये नहीं कहता कि उनके खिलाफ ये एक साजिश हुई है। मैं वो जो लीड ले रहे थे कि वो एपीसी में आ जाएंगे, वो कहेंगे कि वो एक ऑपोजिशन लीडर बन के सामने आएंगे, उन्होंने ये लीड फजलुर रहमान को देनी थी, समझ, मैं ये नहीं कह रहा। मसला ये है कि आपसे पूछा जा रहा है, जो आपको सुप्रीम कोर्ट पूछ रही थी, जो आपसे एहतसाब अदालत पूछ रही थी, जो आपसे जेआईटी पूछ रही थी, जवाब क्यों नहीं देते? और पत्थर आपसे सुप्रीम कोर्ट पूछती है 97 में, आप उसके ऊपर चढ़ के जजों के ऊपर चढ़ जाते हैं। आपके कोई मॉडल टाउन में, आप मॉडल टाउन में वाकया होता है, आप फायरिंग करने लग जाते हैं, 96 लोगों को गोलियां मार देते हैं। ये वाला वाकया होता है, इधर नैब पे चढ़ जाते हैं। आपके रिपोर्टर्स क्या कह रहे हैं? सिर्फ एयरवे की बात नहीं कर रहा कि अगर ये को ना रोका जाता, इन्होंने फर्स्ट ईयर तोड़ा है, दूसरे टीयर पे इनको ना रोका जाता तो ये वही हाल करते वो जो पीआईसी की बिल्डिंग के अंदर हुआ था। तलाल साहब तो मेरा तलाल चौधरी साहब जी काशिफ साहब, मैं अपना केस प्रेजेंट कर दूं। काशिफ साहब, मेरा फुटेज का आपको कहने का मतलब ये था कि वहां पर हजारों कारकुन थे, उससे पहले ना किसी ने पथराव, ना किसी ने किसी कारकुन के हाथ में डंडा, बल्कि कारकुनों के हाथ में पत्थर नहीं, फूल देखे जरूर थे। हुआ क्या, जब मरियम साहबा आई, बिला वजह पहले केमिकल वाला स्प्रे किया गया,
پھر اس کے بعد آنسو گیس پھینکی گئی, اس وقت تک کچھ نہیں ہوا تھا, اس کے بعد لاٹھی چارج کیا گیا, اس کے بعد پتھراؤ ہوا اور مریم نواز کی گاڑی کو سنگل آؤٹ کیا گیا, سارے لوگوں کو پیچھے کر کے پھر بھرپور طریقے پر اس پر کیا کیا برسایا یہ تو اب کچھ تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا, لیکن پتھر تو ہم نے خود آنکھوں سے دیکھے. اگر وہ گاڑی نہ موڑتی, اگر وہ پیچھے نہ لے کر جاتی تو ان کو سنگل آؤٹ کیا گیا. یہ پورا پلان کے تحت انہوں نے کیا. اس سے پہلے تو کسی سپاہی کو کسی کو انگلی نہیں لگائی تھی, کوئی پتھر نہیں جایا. طلال صاحب ایک سوال, میرا لاجیکل سوال پوچھوں آپ سے. مسئلہ یہ دیکھیں, آپ خود پولیٹیشن, آپ تو انٹیریئر منسٹر بھی رہے ہیں, آپ تو زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے یہ بتانے کی, کہ میں بہت چیزیں سنتے ہیں, ظاہر ہے کئی جگہ میں پولیٹیکل بیانیے کا, میں خود جانتا ہوں کہ سیاستدان ہر سچویشن کو استعمال کرتا ہے, کرنا چاہتا ہے. کل جو واقعہ ہوا آپ اپنے فیور میں استعمال کریں گے, یہ کہیں گے اداروں پر ہمیشہ حملہ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہمیں مارنے کی کوشش. یہ جو لیزر گن استعمال کی, مریم نواز شریف صاحبہ کو مارنے کی کوشش کی, ان کا بھی یہ موقف ہے کہ مجھے مارنے کی. ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی حکومت ایک بڑے لیڈر کو اسیسینیٹ کر دے, خود حکومت, انلیس وہ مارشل لا حکومت ہو؟ کیا آپ کبھی سوچ سکتے ہیں, یا پیپلز پارٹی, کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ, یہ میرا ویسے ایک لاجیکل سوال ہے, میں اور کچھ نہیں. بھائی بڑا زبردست, کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ چاہیے کہ اس طرح کا کوئی ایونٹ, اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو, آپ جانتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ مریم بی بی کو کچھ ہو, یہ حکومت تو 24 گھنٹے نہیں کھڑی ہو پائے گی. یہ تو یہ میری گزارش دیکھیں کاشف عباسی صاحب, پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے, اسیسینیشنز کس طرح ہوئی ہیں. اب چھوڑ, کیا وہ پتھر جس سے, یا وہ چیز جس سے بلٹ پروف کے شیشے یا اس کا پوری باڈی اس کی خراب ہو سکتی ہے, وہ کسی کے سر پر یا کسی کے لگتا تو اس کی موت واقعہ نہیں ہو سکتی تھی؟ گزارش یہ ہے کہ اگر یہ حکومت نے نہیں پلان کیا, سازش حکومت کی نہیں, تو اس کو انویسٹیگیٹ کروا دیں بھائی. سر چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں, یہ بالکل ٹھیک بات ہے, انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن ایک سیکنڈ, میں بریک کے بعد میں صرف ایک چیز میں یہ ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا بریک, کہ ایک طرف مریم بی بی نے کل ہی اپنی پریس کانفرنس میں کہا نواز شریف صاحب کی طبیعت جب حد سے زیادہ خراب ہو گئی تو حکومت ڈر گئی کہ یہ کہیں خدا نہ خواستہ میاں صاحب کو کچھ ہو نہ جائے. یہ ہوتی ہے پولیٹیکل گورنمنٹس جو اس طرح کی چیز اپنے پلے نہیں اٹھا سکتی. کوئی سیاسی حکومت, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے نون ہو, چاہے کوئی ہو, پولیٹیکل پارٹیز اور سیاسی حکومتوں کو یہ چیزوں کا بڑا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے. مجھے بتائیے گا کہ بریک کے بعد کہ کیا واقعی یہ ایک چیز یہ, اور دوسرا انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن, اس کے اوپر بات کرتے ہیں کیونکہ ماڈل ٹاؤن کی بڑی بات کرتے ہیں آپ, اب آپ کی حکومت آ گئی ہے. میں ایک سوال دے رہا ہوں, کیا اگر انویسٹیگیشن ہوگی مریم بی بی ادھر آ کے اپنا جواب دیں گی؟ مریم بی بی کا جواب بنتا نہیں باس. نہیں, انویسٹیگیشن جب ہوں گی نا, جب انویسٹیگیشن ہوتی ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ میں نے صرف انویسٹیگیشن کو نہیں صرف کاشف عباسی سے پوچھنا ہے. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک موقف ہے, علی امان کا موقف ہے, تو آپ دونوں سے یہ بات پوچھیں گے نا. ٹھیک, چلیں بریک کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. انویسٹیگیشن, this is a very fair demand کہ انویسٹیگیٹ کریں, اس کو honest investigation, اور جائز بات, ٹھیک ہے, اس میں بالکل ہونی بھی چاہیے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سوال نیب نے سوال پوچھنے کے لیے بلایا تھا, جو سوال آپ نے سپریم کورٹ میں جن کا جواب نہیں دیا, جی آئی ٹی کے سامنے نہیں دیا, احتساب عدالت کے سامنے نہیں دیا, اب ان کو دینا چاہیے. پر بات طلال کی بڑی مزیدار ہے, وہ کہہ رہے تھے وہ تو پھول تھے, یہ پتہ نہیں کیسی ان کی لیڈرشپ ہے, پھولوں کو ہاتھ لگاتے ہی پتھر بن جاتے ہیں, عجیب سی ان کی لیڈرشپ ہے. اور جس پنجاب پولیس کی بات کریں وہ شوٹ آؤٹس کے لیے مشہور ہے, وہ کہتے ہیں پتھر آج تک پنجاب پولیس نے مارے ہو. طلال اتنے سادے انٹیریئر منسٹر تھے, پتہ نہیں کون سے منسٹر تھے, وہ اسلام آباد کے تھے. اچھا, جو اسلام آباد کے تھے. اچھا, تیسری چیز, اسلام آباد کی پولیس بھی یہی کر دی. تیسری بات سنیں, اور وہ دیکھیں نواز شریف صاحب کے لیے ایک بڑا نعرہ مشہور ہوا تھا, نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. کہتے ہیں میں قدم بڑھا دیا اور پیچھے دیکھا لیڈرشپ ساری غائب تھی, مینچسٹر میں انہوں نے کہا لیڈرشپ میری ساری غائب تھی. تو اس طرح بھی کہتے ہیں مریم کے ساتھ ساری لیڈرشپ نے یہی کیا ہے, سارے کارکن زخمی, کوئی ایک لیڈرشپ کی کوئی فوٹیج ہی دکھا دیں کہ کہیں کو ڈنڈا پڑ رہا ہے, کوئی پتھر پڑ رہا ہے, یا وہ الٹا ریئیکٹ کر رہا ہے. اب یہ سارے ٹی وی پروگرامز میں آ کے بتا رہے ہیں ہم کھڑے تھے, اور اس کے علاوہ کھڑے تھے, بلکہ میں نے تو بھاگتے بھی دیکھا دو چار لوگوں کو, that's fair کہ they were, وہ یہ وہاں پہ موجود تھے سارے, اور بھاگتے ہوئے بھی دیکھا آپ نے, ٹھیک ہے, بھاگتے مطلب بچے تھے. کاشف عباسی صاحب, میری گزارش یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, آپ کو یاد ہے کہ اسلام آباد میں جو دھرنے میں واقعات ہوئے تھے, یا لاہور کے جو ماڈل ٹاؤن یا دوسروں کا ذکر کرتے ہیں, ایک ایف آئی آر جو تھی
ان کی مرضی کی جو نہیں ہوئی تھی بعد میں انہوں نے کروائی تھی اور کورٹس نے کی تھی. ہماری ایف آئی آر درج کر دی جائے جو کہ عمران خان اور چیئرمین نیب کے خلاف ہے, اور وہ ایف آئی آر درج کرنے کے بعد کیوں حکومت ان کی ہے, انویسٹیگیٹر ان کے ہیں, ایجنسیاں ان کی ہیں, اس کے بعد انویسٹیگیٹ کر دیں, بس دیٹس آل. وہ انویسٹیگیشن سے بھی مکر گئے. آپ نے ایسی فوٹیج چلائی ہے کاشف, وہ انویسٹیگیشن سے مکر گئے. پہلے آپ کو جج بنا رہے تھے, اب انویسٹیگیشن سے بھی گئے. وہ کہہ رہے کریں انویسٹیگیٹ. میں تو کہہ رہا ہوں پہلے انویسٹیگیٹ ہو جائے نا, جو بھی اس کے اندر شامل اس پہ ایف آئی آر ہو جائے, زیادہ اچھی چیز ہے. نہیں ایف آئی کیوں نہیں, یہ آپ کا کام نہیں ہے. میری ایف آئی آر دیں, اگر جھوٹی ہوگی خارج کر دیجئے گا. ایف آئی آر کیوں نہیں دیتے, میرا حق ہے. آپ نے ایف آئی آر ہم پہ نہیں کروائی, آپ نے ہمارے وزیروں وزیر اعظم پہ نہیں کروائی. ابھی ہمارا حق ہے, ہمیں شک ہے کہ اب ان کا چیز ایک انہوں نے پلان کی تھی, نہیں چل سکی, نہیں ہٹ ہو سکی, نہیں چورن بیک سکا, اب تلال کہہ رہے ہیں ایف آئی آر ہی کاٹ دو. انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ہمارے ملک میں اکثر چیزیں بغیر حقائق سامنے نکل جاتی ہیں. یہ آپ کے سامنے فوٹیجز موجود ہیں, سی سی ٹی وی فوٹیج بھی نکل آئے گی کہیں نہ کہیں سے, آپ کے پاس ہونی چاہیے. انویسٹیگیٹ کریں یا پھر فوٹیج پبلک کر دیں. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا, اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ.